बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आरओ साहब की खिदमत में हाजिर हुआ PP 217 के, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरी शिकायत सुनी। मेरी शिकायत क्या थी? मेरी शिकायत ये थी कि हमारे जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं सरकारी मुस्लिम लीग नून के, वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और मैंने उनकी खिदमत में वीडियो क्लिप्स पेश की हैं, तस्वीरें पेश की हैं, जिसमें कि वो सरकारी दफ्तर सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान, ओल्ड शुजाबाद रोड, सरकारी बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कैंपेन के लिए। सरकारी अफसरान उनको रिसीव कर रहे हैं, उनकी मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हैं, और ये एब्सोल्यूट वायलेशन है कोड ऑफ कॉन्डक्ट की। मैंने उनकी खिदमत में इन राइटिंग जो हमारे कैंडिडेट हैं PP 217 के ज़ैन कुरैशी साहब, उनकी तरफ से एप्लीकेशन मूव की है। मैंने उनकी खिदमत में जो वायलेशंस हो रही हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बंदिश के बावजूद टफ टाइल्स पे की जा रही हैं, सीवरेज के पाइप्स उतारे जा रहे हैं, बुलडोजर्स काम कर रहे हैं, मैंने बाकायदा उसकी फुटेज और तस्वीर उनकी खिदमत में पेश कर दी हैं कि ये आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहता है, ये इलेक्शन कमीशन कहता है, और ये वायलेशन हो रही है, और मैं उनसे तवक्को करता हूँ कि वो इसका नोटिस लेते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया। सर बताइएगा, सर हुकूमत में कल एक फैसला आया है, सर उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, उस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? जो कल हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया था। आज हमारे वकला यकीनन गए होंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो इलेक्शन अगर कालादम करार दे दिया गया तो फिर हमजा शहबाज शरीफ कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और उनके ऑर्डर्स, उनको प्रोटेक्शन किस बुनियाद पर दी जा रही है, ये हमारी समझ से बालातर है। हम समझते हैं कि जो इलेक्शन हुआ था वो बिल्कुल रूल्स और प्रोसीजर की वायलेशन हुआ था। असेंबली के अंदर पुलिस को दाखिल किया गया था, और मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, और उसमें फाजिल अदालत ने कहा कि हम दोबारा गिनती करवा देते हैं। दोबारा गिनती से मसला हल नहीं होता। हमारी राय में इसी हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, जो हमारी रिज़र्व सीट्स थी उनकी नोटिफिकेशन नहीं हो रही, ऑर्डर देने के बावजूद हमें अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, ताकि हम वो लेकर इलेक्शन कमीशन में जा सकें और नोटिफिकेशन की दरख्वास्त दे सकें। तो इन हालात में जहाँ 2.5 महीने ये केस चलता रहा, वहाँ एक दिन की मोहलत भी नहीं दी जा रही, और हमारा नुक्ता नज़र जो है, मैं समझता हूँ उसमें वज़न है, उसको सुना जाना चाहिए। मैं तवक्को करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान हमारा नुक्ता नज़र सुनेंगे, और ये जो इस किस्म का हमजा हम पे जो मुसल्लत किया गया है और मुसल्लत किया जा रहा है, उससे आइन और कानून के मुताबिक वो अपना फैसला दायर करें। PP 2017 में दिलचस्प सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबला, इस में रेजर लगाने का फैसला किया गया, क्या कहेंगे सवाल से? देखिए, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इलेक्शन जो हो वो पुरअमन माहौल में हो, वोटर आज़ादी से बाहर आए, लाइनों में खड़ा हो और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे दे, चाहे उसकी पसंद का उम्मीदवार जाहिद है या बकर है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं।
الیکشن فری اور فیئر اور کریڈیبل ہونا چاہیے اور ماحول سازگار ہونا چاہیے. ماحول سازگار تبھی ہوگا جب امہ کی صورتحال صحیح ہوگی. تو اگر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ PP 217 میں رینجز کو تعینات کیا جا رہا ہے تو یہ اچھا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو سکتی ہے اور اس بہتر سچویشن میں ووٹر جو ہے وہ اعتماد سے باہر نکلے گا اور اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا. 2 روز قبل آپ کا ایک بیان نے بڑا متنازع ہوا اور ہر کسی نے اس کو ڈفرینٹ اینگل سے پیش کیا گزشتہ الیکشن کے حوالے سے. اس پر سر کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے وہ میں نے بیان اس کی میں نے وضاحت بھی کر دی تھی اور اوبیسلی کچھ چینل ہیں جو سرکار کی بولی بولتے ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ کس چینل سے آپ کا تعلق ہے. ایئر وائس سے. بہرحال آپ نہیں آپ حقائق بتاتے ہیں. کچھ چینل ہیں جو سرکار کی بولی بولتے ہیں. نو پرابلم وہ ہوتا ہے اور انہوں نے اس کو ایک خاص رنگ دیا. میں نے وضاحت کر دی. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ضمنی الیکشن فیئر طریقے سے اور نیوٹرل طریقے سے ہو جاتے ہیں تو اللہ کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر 2023 میں یہ الیکشن ہو جنرل الیکشن جو ہے؟ دیکھیے ضمنی الیکشن ہوں اور اچھے ماحول میں بھی ہوں مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کے فوراً بعد وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 50 روپے کی جو لیوی لگائی ہے یہ ابھی اس پر عمل درآمد نہیں کرنا اور کل رات 15 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی. یہ قوم کے ساتھ ایک مذاق کر رہے ہیں, قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ سے چیز نکل چکی ہے, اکانومی ٹینک کر رہی ہے, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے, بے یقینی کی صورتحال ہے. اور اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں واحد حل ہماری نظر میں ہے شفاف الیکشنز. شفاف الیکشنز کے بغیر ملک جس طرف جا رہا ہے میں حالات بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, سنبھلتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور شفاف الیکشنز کے لیے قوم کو تیار کریں اور وقت ضائع نہ کریں. ہر دن پریشانی میں اضافہ کر رہا ہے لوگوں کی اور ملک کی. ابھی جو ہے آپ نے بتایا معیشت بڑی کمزور چل رہی ہے تو اسحاق ڈار کی واپسی کی بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو لایا جائے اور وہ جو ہے آ کر معیشت کو ٹھیک کچھ نہیں کر سکیں گے. پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی صحت سنبھل گئی ہے؟ وہ تو بیمار تھے اور بیمار ہو کے لاچار ہو کر ملک سے باہر گئے تھے. آج حکومت بحال ہوئی ہے تو بیماری بھی ختم ہو گئی ہے, صحت بحال ہو گئی ہے. تو یہ بیماری تھی, بہانہ تھا. پہلے تو یہ قوم پوچھنا چاہتی ہے. سر مولانا فضل الرحمان صاحب اسکرین سے غائب ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے خواہش کی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو پی اندر اس وقت بے چینی ہے. اور ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. نمبر 1. نمبر 2, ان کی اپنے سندھ کے چیپٹر کے صدر کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کھلم کھلا بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حکومتی حلیف کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی. حکومت کے جو حلیف ہیں وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں ڈرامہ تھا, ناٹک تھا, دھاندلی ہوئی ہے, سرکاری مشینری پوری طرح استعمال ہوئی ہے, لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, پولیس کی ان کو حسب بے جا میں رکھا گیا ہے, من پسند رزلٹ حاصل کیے گئے ہیں, بیلٹ باکس اٹھائے گئے ہیں, عملہ غائب کر دیا گیا ہے, فائرنگ ہوئی ہے, زخمی ہوئے ہیں, ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. ایم کیو ایم جو حکومت کی حلیف جماعت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سندھ کے الیکشن میں, بلدیاتی الیکشن میں صریحاً دھاندلی ہوئی ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اگر پی ٹی آئی کہتی تو اب کہتے ہیں ہاں جی ان کی تو عادت ہے, یہ اعتراض کرتے ہیں, نکتہ چینی کرتے ہیں, لیکن ہم تو نہیں کہہ رہے. اب تو ان کی حکومت کی حلیف جماعتیں کہہ رہی ہیں. بی اے پی کیا کہہ رہی ہے, بلوچستان عوامی پارٹی, خالد مکسی صاحب کہہ رہے ہیں,
ہمارے ساتھ ان کی بالکل رویہ ان کا چہرہ ہی بدل گیا ہے اعتماد کا ووٹ دینے کے بعد۔ بوتانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی صفوں کے اندر جو ان کے حلیف ہیں وہ حکومت سے مطمئن نہیں دکھائی دیتے، اور 2 ووٹوں کی اکثریت پر حکومت قائم ہے۔ اچھا مخدوم صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 ووٹوں کی اکثریت ہے، یہی لوگ تھے جب انہوں نے آپ کو چھوڑا تو آپ نے نیوٹرلز پر الزام لگایا کہ وہ نیوٹرل ہوئے تو یہ ہمیں چھوڑ گئے، تو کیا آپ کو نیوٹرل دوبارہ سے جو رول پلے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے حلیف جماعتوں کے اندر دوبارہ سے پرابلم آنا شروع ہو گئی؟ یہ تو ان سے پوچھے نا، یہ سوال میرے سے بنتا نہیں۔ آپ کے کوئی اس حوالے سے کوئی مذاکرات جاری ہوں، کوئی بات چیت جاری ہو نیوٹرل؟ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ہم اپنا مقدمہ عوام کی کچہری میں لے کر گئے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں اس توقع سے کہ وہ قانون کے محافظ ہیں، آئین کے محافظ ہیں اور ہم انصاف دیں گے، اور عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ سر مرکز میں 2 ووٹوں سے اور پنجاب میں صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایسے میں سر اخلاقی طور پر حکومت کو رہنا چاہیے الیکشن کی طرف ان کو جانا اخلاقی چاہیے؟ طور پر تو انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ 1100 ارب کا جو غبن ہے جس طرح اس کو دفن کیا گیا ہے، اخلاقی طور پر تو انہیں اس وقت مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یہ اپنے کیسز دبانے آئے ہیں، یہ اپنی کرپشن چھپانے آئے ہیں، یہ نیب کو انہوں نے دفن کرنا تھا۔ بڑی دھوم سے اٹھا ہے نیب کا جنازہ اور پوری قوم نے دیکھا ہے، بڑی دھوم سے اٹھا ہے، تو وہ اپنے مقصد میں پورے ہو گئے۔ تو جس ایجنڈے کو لے کر آئے تھے وہ ایجنڈا ان کا پورا ہو گیا، جو 1100 ارب کا ٹیکہ لگانا تھا وہ لگا دیا۔ اب مزید عام شہری کو پریشان نہ کریں، نئے انتخابات کی تاریخ دیں اور ملک میں شفاف انتخابات جلد از جلد کرا دیں، پاکستان کی بہتری اسی میں ہے۔ سر شفاف الیکشن کے بعد اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے، عمران خان صاحب کیسے سر مہنگائی کو کنٹرول کریں گے؟ کیا فارمولہ ہوگا؟ پہلے آپ الیکشن کروا لیں اور ہماری حکومت بننے دیں۔ ہم نے جیسے پہلے اکانومی کو سیدھا کیا تھا اور جو نیگیٹو تھی، منفی تھی، اس کو گروتھ کی طرف لے گئے تھے، جس طرح ہم نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو ڈبل ڈیجٹ میں لے گئے تھے، زراعت کو جمود تو ہم نے توڑا اور 4.4% گروتھ کی، ہم نے ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن کی۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایف پی آر نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، ہائیسٹ ریمیٹنسز حاصل کی، ایکسپورٹس بڑھائیں۔ اگر ہم پہلے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ بھی کر کے دکھائیں گے۔ اسماعیل صاحب تو یہ کہتے ہیں ہر بات میں ہر ٹیکس لگاتے ہوئے کہ یہ تمام کیا درا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے ہے نا، وہ پھر کیوں آئے ہیں؟ اگر سب کچھ پی ٹی آئی کا کیا دھرا تھا وہ کیا لینے آئے ہیں؟ وہ کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ بتاتے نا، ان کو 3 مہینے ہو گئے آئے ہوئے، تو اگر پی ٹی آئی نے کام بگاڑا تھا تو انہیں سدھارا ہے۔ آج میں پورے میڈیا کو کہتا ہوں، پورے ملتان کا ہر چینل یہاں موجود ہے، دیکھیں ہر چینل موجود ہے، آپ ابھی جائیں بازار میں چلے جائیں اور جا کے ایک ایک شہری سے پوچھیں کہ 3 مہینے میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، نون کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو آئی ہے، کیا آپ کی معاشی اور مالی حالت بہتر ہوئی ہے یا ابتر ہوئی ہے؟ ابھی آپ کے سامنے ایک آئینہ آ جائے گا، ابھی آپ کے سامنے پبلک اوپینین آ جائے گی۔ مفتاح کو کیا پوچھتے ہیں؟ لوگوں سے پوچھیں جن پر بیت رہی ہے۔ سر آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی سے بھی کوئی رابطہ آپ کا ہے؟ کس کا؟ آپ کا پی ٹی آئی کا؟ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ تھینک یو۔